बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जब कहता हूँ कि इमरान अहमद खान नियाज़ी एक नहुसत का नाम है, तो ये मैं कोई अपने पास से थोड़ी कहता हूँ। इमरान अहमद खान नियाज़ी के बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, आप अगर उनकी फ्रैंक गुफ्तगू भले टीवी पे सुने, भले ऑफ द रिकॉर्ड सुने, तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी बुजुर्ग खातून ने मुझे कहा, मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि रहंदी ओदी भी कोई नहीं, तो रहन उन्हें तेरी भी नहीं रहनी। तो बड़े फ़ख्र से बताते, ठीक है ना? तो मेरा मतलब है कि अब आप इसका अंदाज़ा यूँ फरमा लीजिए कि जो भी इस नहुसत से जुड़ता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो पहले कौन-सी कहानी आपको सुनाएँ? पहले आपको कहानी सुनाते हैं कि 2 बड़े पाकिस्तान के जय्यद लोग हैं, और एक जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जनाब अहमद वकास गुराया साहब। और अहमद वकास गुराया साहब के लिबरल थॉट के यार, ठीक है? और लिबरल थॉट के जो आदमी होते हैं, ज़ाहिर है कि वो जिस तरह के ख़यालात के हामिल हैं, आप उनसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप उनसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं। लेकिन अहमद वकास गुराया के अंदर इतना हौसला है कि वो आपका इख्तिलाफ सुन भी सके और उसका एहतराम भी कर सके और दलील के साथ उसका जवाब भी दे सके। अहमद दुरानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मायानाज़ सहाफ़ी रहे हैं, जंग ग्रुप के साथ एसोसिएट रहे हैं, उन पर तशद्दुद भी हुआ, और वो अपनी दूसरी बेगम साहिबा को विदा करके या तलाक देकर पहली बेगम साहिबा के साथ अमेरिका चले गए हुए हैं, और वहाँ से वो बैठ के कभी कभार सहाफ़त का जो चस्का है वो पूरा करते रहते हैं। सहाफ़त एक चस्का ही है, नशा ही है जो लग जाएगा बंदे को सारी उम्र। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट मिलके बनाई अहमद वकास गुराया साहब के पास। गुराया साहब जो है वो नीदरलैंड या हॉलैंड के अंदर मुकीम पाए जाते हैं, और जब इनको गिरफ्तार किया गया था एक दफ़ा और इनके ऊपर तशद्दुद हुआ था पाकिस्तान के अदारों की तरफ से, तो ये बाहर मुंतकिल हो गए थे। और उसकी मुख्तलिफ रीजनिंग होती है, बंदा जब ये तय कर ले कि मैंने ये काम करना है, वो कर गुजरता है। हाँ, ये तय करना होता है कि क्या ये जो कीमत इसकी अदा करना पड़ेगी, मैं वो करने को तैयार हूँ। क्योंकि ज़ाहिर एक नई सोसाइटी में जाके ज़िंदगी को ज़ीरो से शुरू करना जो होता है वो कोई छोटा काम नहीं होता, बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक जितने भी ताल्लुकात, इंसानी ताल्लुकात बनाए होते हैं, उनको अबैंडन करके एक ऐसे मुआशरे में चले जाना जहाँ पे आपको कोई जानता भी ना हो, तो वो थोड़ा-सा बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। तो ख़ैर उन्होंने ये मुश्किल फ़ैसला किया, और उनसे कई सालों के बाद अहमद नुरानी साहब जो हैं, वो अमेरिका मुंतकिल हुए, और दोनों टिच-बटना की जोड़ी थे। हालाँकि इतने फ़ासले पे थे, लेकिन टिच-बटना की जोड़ी की तरह इनके आपस में ताल्लुकात थे, और एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत था। लेकिन दरमियान में आ गया फिर इमरानडूइज़्म, ठीक है? यूथियाप्पापन, और मतलब कि अहमद नुरानी साहब के ऊपर यूथियापे का हमला हो गया। हम तो एहतरामन चुप कर गए, हम तो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर किसी बात का जवाब भी नहीं देते। कुछ अरसा ताहम हमने उनका दिफा करने का ज़रूर जुर्म किया कि नहीं यार, अहमद नुरानी साहब के साथ बारे में आप ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते, और हमने पटवारियों से गालियाँ भी खाई और बहुत सारे मुल्लाओं से गालियाँ खाई, ठीक है? और मेरा चूँकि उनसे एक ख़ानदानी एहतराम का रिश्ता है और जो हमेशा कायम रहेगा। उनके बुज़ुर्गों के मेरे ऊपर एहसानात बहुत ज़्यादा हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार-मोहब्बत किया हुआ है उन्होंने। तो इसलिए मैं तो इस मामले के ऊपर खामोशी को तरजीह दी। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया तो खामोश नहीं रहती ना भाईजान। तो फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट के ऊपर इन्होंने आसम बाजवा साहब के जो माली कारहाय नुमाया थे, ठीक है ना? वो पिज़्ज़ा, हाँ, पापा जान पिज़्ज़ा और दूसरे तमाम जितनी भी जिसे कहना चाहिए खिड़की तोड़ किस्म की थी स्टोरियाँ थी या खबरें थी, वो अहमद गुराया साहब ने दी वहाँ से उस फैक्ट फोकस वेबसाइट के ऊपर और उसके रिलेटेड जो चैनल्स थे उनके ऊपर। अब जनाब जब अहमद नुरानी साहब जो हैं वो यूथियापे की तमाम हदूद पार कर गए, इमरान अहमद खान नियाज़ी की मोहब्बत ने उन्हें इतना अंधा कर दिया
کہ احمد نورانی جیسا جرنلسٹ جو تھا وہ سامنے پڑے ہوئے حقائق کو دیکھنے کی جو ہے وہ صلاحیت سے محروم ہو گیا، اور میرے جیسے نے اپنے احباب کو کہا کہ یار دیکھو وہاں پہ وہ اس وقت مشکل زندگی گزار رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ لوگوں سے اکاؤنٹس کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ مجھے خود ذاتی طور پہ آفر ہوئی تھی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ہمیں رینٹ آؤٹ کر دیں، تو $1000 سے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات شروع کر لیتے ہیں۔ 1000 سے اوپر ہی جانا تھا، $1000 تو 3 لاکھ روپیہ ہوتا ہے مہینے کا۔ میں نے کہا نہیں سر مجھے معافی دے دیں، میں غریب تھا آدمی ہوں، ساری عمر کی کمائی جمع پونجی یہ ایک اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی اسی تمہیں دے دیں۔ یہ میرے پہلے 1.5 ملین 15 لاکھ سے زیادہ کا جو فیس بک کا میرا اکاؤنٹ تھا وہ ہیک کر لیا گیا تھا، تو میں اب اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب بھی جب میرے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر جو فالوورز جو ہوتے ہیں ان کی تعداد 10,000 سے کراس ہوتی ہے تو فیس بک میرا وہ اکاؤنٹ اڑا دیتا ہے کسی نہ کسی بہانے۔ اس وقت بھی میرا کچھ 8واں 9واں اکاؤنٹ چل رہا ہے فیس بک کے اوپر، اس لیے میں کبھی اس پہ جاتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بندے نے بنا دیا، جیسا ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ میں نے کبھی اس پہ کوئی پوسٹنگ ہی نہیں کی، جس طرح انسٹا پہ بنا ہوا ہے اس طرح میں فیس بک کو بھی ابینڈن کر چکا ہوں، صرف ٹویٹ کبھی کبھار کر دیتا ہوں۔ اس پہ میں نے جب اسی طرح کا فکرہ استعمال کیا نا ایک محفل میں بھی، یار کبھی کبھار ٹویٹ کر دیتا ہوں، نکل لے کبھی کبھار رات کو 3 بجے آپ کی پوسٹ دیکھ کے سوتے ہیں، اور صبح جب 8 بجے آنکھ کھلتی ہے 9 بجے جناب دیاں پھر تازہ ترین ٹویٹ آئیاں ہوتی۔ میں نے کہا دیکھیے باہر آپ نکلنے نہیں دیتے، تھریٹ کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، بچے وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے باہر نہیں جانا۔ پھر کچھ جو میرے بچوں سے بھی زیادہ میرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دادا آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ جب اتنے لوگ کہہ رہے ہوں تو پھر مان لینی چاہیے تو میں باہر نہیں نکلتا، پھر تو گھر بیٹھ کے اور کیا کروں، ٹی وی کا جھوٹ دیکھ نہیں سکتا، وہاں پہ سارا یوتھیاپا پن چل رہا ہوتا ہے کہ ذات اقبال سے لے کے اور کیڑے کیڑے یوتھڑ بیٹھے ہوتے تھے، میرے کو ٹی وی برداشت بھی نہیں ہوتا، میرا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، تو میں پھر چپ کر کے نہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا دکھاتا بھی وہی چیز ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بکواس آپ کو نہیں دکھاتا، کریپ جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو خیر احمد نورانی صاحب جو ہیں واپس آتے ہیں ان کی ذات کے اوپر، ولاگ تھے انہوں نے اون لیے، تو احمد نورانی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر شورا افاق سٹوریاں دی جنہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا، لیکن جب یوتھیاپا آپ کے حواس کے اوپر چھا جاتا ہے تو پھر آپ دنیا سے ماورا ہو کے الگ سے ایک دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن احمد نورانی صاحب جو یوتھیاپے کی معراج کو عبور کیا وہ بہت جلدی تھا، مطلب مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے کہا ایک بندہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو زوال آہستہ آہستہ مسلط ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ اور بہت جلدی زوال ہے۔ ہم چپ کر گئے، ہم نے سائیڈ پہ ہو گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کی اپنی زندگی ہے۔ پہلے تو ہم لوگوں کو یہ قائل کرتے رہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے یہ اکاؤنٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو کرائے پہ دے دیا ہو، لیکن جب وہ لوگوں نے پھر ساری بزتی کی تھی تو پھر احمد نورانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چپ کر کے سائیڈ پہ ہو۔ اب کیا ہوا ہے، کیونکہ یوتھیاپا جہاں پہ آ جائے وہاں پہ لڑائی تو ہونی ہوتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کڑیاں کرو نس جاندیاں جی، نس کے اپنے تو 10 سال دی اور 4 سال بڑی عمر دے مرد نال بیاہ کر لیندیاں کہ میں انقلاب لے آن چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بڑیاں کہانیاں سنا سکتا ہوں اس موضوع کے اوپر، لیکن سناؤں گا نہیں، ٹاک ہی رہن دے لوگ۔ تو خیر احمد نورانی صاحب نے یہ حرکات و سکنات شروع کی تو جناب احمد وقاص گرایا صاحب جو کہ پاکستان کے اداروں کے وکٹم ہیں اور جنہیں اس بنیاد کے اوپر ملک چھوڑنا پڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ رائے کو بیلنس رکھتے ہیں اپنی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ٹھیک ہے لیکن میں یوتھیاپے کا حامی تو نہیں ہو سکتا، فوج کی نفرت کے اندر میں عمران احمد خان نیازی کی حمایت کیسے کر دوں، اس کے جعلی انقلاب کو میں ویلکم کیسے کر دوں۔ انہوں نے کہا بھائی جان شٹ اپ، یہ ہماری مشترکہ جائیداد تھے، فیکٹ فوکس ویب سائٹ اور دوسری تمام چیزیں یہ ہماری مشترکہ جائیداد تھی۔ یہ احمد صاحب نے اپنا کوئی نام کو وڑائچ سمتھنگ وکاس وڑائچ یا اس طرح کا نام رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہمارے درمیان باقاعدہ پارٹنرشپ تھی، آپ بھی اس کے لیے کام کرتے تھے، باقی لوگ بھی کام کرتے تھے، تو اس لیے بھائی جان آپ اپنا یوتھیاپا لے کے الگ ہو جائیے، یا ہم آپ کا کام نہیں چھاپیں گے، اور کم از کم فیکٹ فوکس کا فورم جو ہے وہ استعمال نہیں۔ اب یہ وہ
دکھ آمیز کہانی ہے. یہ دونوں دوست ٹچ بٹنا کی جوڑی کے علاوہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دونوں درمیان ہوا نہیں لنگتی، اور اب ان کے اندر ہو گئی ہے لڑائی. لڑائی بھی باقاعدہ ہوئی ہے کہ جس کے اوپر احمد وقاص صاحب نے گالم گلوچ بھی کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. مجھے بہت تکلیف ہوئی ذاتی طور پہ کہ دونوں دوستوں کو، دونوں احباب کو، دونوں مطلب کہ اہل الرائے آدمی ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن احمد وقاص کی طرف سے ایسی پوسٹ آنے کے بعد جناب احمد نورانی صاحب نے کہا کہ چونکہ اب انہوں نے میری ماں کو بارے میں ایسی باتیں کر دی ہیں تو اس کے بعد میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا. اور بہرحال میرے حصے تو وہ ان کی جو تصویریں کھینچ کے جو شیئر کر رہے ہیں ان کی باہمی گفتگو کی، اور ظاہر وہ لوگ سلیکٹیو کرتے ہیں. ظاہر گالی کا لیول جو ہوگا وہ ایک بہت بڑے ڈائلاگ کے بعد آیا ہوگا نا، تو یہ توتکار جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تو کافی زیادہ آپس میں ہوئی ہوگی نا. لیکن بہرحال ایک تو یہ ہو گیا. میرا مطلب ہے کہ اچھے بھلے دو شریف لوگ تھے اور ان کی جد و جہد ہے پاکستان میں صحافت کے لیے اور جمہوریت کے لیے، اور دونوں آپس میں لڑ پڑے. بہرحال ایک یہ مثال تھی. دوسری مثال جو ہے وہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں میر شیر افضل خان مروت صاحب کی دوں کہ جن کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ پہلے نہیں ہوں گے، وہ ان سے پہلے ان کے بعد گنڈا پور کی بھی باری آئے گی، اس کو بھی پارٹی سے نکالا جائے گا. اور یہ دونوں جو ہیں یہ گستاخ پنکی پیرنی ہیں. یہ انہوں نے محترمہ بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی حال کی مڈیالہ جھینگا لالا کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کر رکھی ہیں، اور یہ اتنی بڑی گستاخیاں تھیں کہ یہ قابل معافی نہیں. تو لہذا تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جناب میر شیر افضل خان مروت صاحب کا پروگرام بھی ان کا پروگرام بھی تو انہیں بھی فارغ کر دیا گیا ہے. اور شنید یہی ہے، سوشل میڈیا اطلاع ہے، بھی کنفرم نہیں ہے، کہ جناب علی امین گنڈا پور کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب دیکھیے علی امین گنڈا پور آگے سے کیا مزاحمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے زندگی دوسرے کی خامیوں پہ نہیں، اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی. اور عمران احمد خان نیازی نامی جو اس ملک کے اوپر لعنت مسلط ہوئی ہے، اس نے ہمیشہ دوسروں کی خامیوں کی نشاندہی کی ہے، اور کہا ہے کہ چونکہ دوسروں میں خامیاں ہیں لہذا، اور ان کا ہر فالوور یوتھڑ آپ کو اسی فلسفی کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہوا ملے گا. سڑک پہ، گلی میں، بس میں بھونکتا ہوا ملے گا دوسروں کے اوپر. اور جب آپ پوچھیں گے کہ تو کی ہے کیا گو لڑائیے، ٹھیک ہے نا، میں تو پوچھ لینا ہوں نا کہ سر آپ اپنی اوقات بھی بتائیے نا. میرا مطلب ہے کہ مہا درجے کے کرپٹ ہیں آپ، اور اخلاقی طور پہ آپ کا خاندان، اور معروف ہے شہر کے اندر کہ آپ اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ ہیں کیا؟ آپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے لیکچر دے رہے ہیں اس شادی کے اندر بیٹھ کر. اس زبان میں کوئی پوچھتا نہیں آج کل کے دور میں. ایسے کرو مینوں گالاں بڑیاں پہنیاں نا کہ میں پوچھ کے آنا، وہ پھر جعلی آئیڈیاں تو آگے گالاں کاٹ دیں. مطلب آپ کیا ہیں؟ جب آپ کسی بھی یوتھڑ سے یہ پوچھ لیں گے تو وہ آگے سے بھونکنا شروع کر دے گا. لیکن ان کے گھروں میں جا کے دیکھیے گا، کبھی کئیاں نے گھراں چ صلح کروائیاں، ان کی ڈومیسٹک لائف انتہائی ڈسٹرب ہوگی، ان کے بچے ان سے پناہ مانگتے پھر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ جناب معاشرے کے اندر بہتری لانے کے لیے دن رات بکواسیات کرنے، بھونکنے اور بک بک کرنے میں مصروف ہیں. ہمارے دوست جناب نجم ولی خان صاحب جدی پشتی پختون ہیں. ٹھیک ہے، ابا جی میرا خیال ریلوے میں ملازم ہو گئے تھے، تو آخری ریٹائرمنٹ کا پلیس چونکہ لاہور ریلوے کا ہیڈ کوارٹر تھا، تو وہاں سے ریٹائرمنٹ لی. تو نجم بھائی جو ہیں چونکہ وہ لاہور میں پلے بڑھے ہیں، تو پنجابی جو ہے وہ ایکسنٹ لاہوریوں کے لہجے میں بولتے ہیں، تو لاہور میں ان کی تعلیم ہوئی ہے. اب اس کو پٹھانوں کے نام کے اوپر گالیاں دی کیا، یوسفزئی پٹھان ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اب نجم اس کے مقابلے میں کیا کہے؟ میرا مطلب ہے کیا کہے؟ اپنا جنم پتری نکال کے لے آئے.
یہ حال بہرحال میں نے کہا کہ یہ آپ کو اس نحوست کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے کہ جتھے پیر اتے ہی خیر. جہاں پہ یہ جاتا ہے لوگوں میں طلاقیں کروا دیتا ہے. میرے دو دوست عزیز دوستوں کو جن کا میں احترام کرتا ہوں، ان کی تمام تر موجودہ اور سابقہ رائے کے باوجود بھی انسان تو اچھے ہیں نا یار، اور میں ان کا ممدوح ہوں رہا ہوں. مجھے ان کے آپس میں لڑنے پہ بہت تکلیف. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا